बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हो क्या रहा है। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 इरशाद अहमद आरिफ साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर जो बातचीत होगी, मौज़ूआत होंगे, सियासी मौज़ूआत तो ये हैं कि आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। PDM तो नहीं रही, अब ये जो मुलाकात है ये पार्टी टू पार्टी मुलाकात थी और इस मुलाकात के अंदर बलूचिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासी हिकमत अमली के ऊपर गौर किया गया है कि किस तरीके से तरतीब दी जाए। और अगर बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मान जाती है तो अंदर की खबर ये है कि फिर भरपूर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के हालिया बयानात का भी तज़किरा इस गुफ्तगू के अंदर चला है। अब उसके साथ साथ साइफर केस का मामला था, साइफर केस का जो फैसला था, जो जेल के अंदर ट्रायल था, उसका फैसला महफूज किया गया जो कुछ ही देर पहले सुनाया गया है। वो जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया उसमें जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पे मुख्तसर तहरीरी फैसला है और 3 सफ़ात पे मुश्तमिल है। उसमें यह लिखा गया है कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। 27 जून का जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक दुरुस्त है। जेल में ट्रायल तभी किया जा सकता है जब वो ओपन ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे करे। इसके बैकग्राउंड में पहले भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और उन्होंने इंडिया के एक केस का हवाला दिया था, इंदिरा गांधी कत्ल केस का हवाला, कि उसमें उन्होंने कहा था कि गैर मुल्की मुबस्सरीन जो थे उनको भी वहाँ पे इजाज़त दी गई थी और बैनुल-अक़वामी जो नशरियाती इदारे थे उनको भी इजाज़त दी गई थी कि वो उसको कवर कर सकें। तो आप 4 बंदे खड़े करके उसे ओपन ट्रायल नहीं कह सकते। इन कैमरा ट्रायल भी तभी किया जा सकता है जब तक कानून तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कर चुका हो। ये उसके अंदर बातचीत है। तो इसी से बात का आगाज़ करते हैं। इरशाद आरिफ साहब, क्या समझ आज जो साइफर केस पे जेल ट्रायल है उसको कलअदम करार दिया जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बेहतर है और निज़ाम इंसाफ के लिए कितना बेहतर? अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो जो प्ली थी वो ये थी कि जी ये जो नोटिफिकेशन जज का हुआ है, जज का जो तकर्रुर हुआ है स्पेशल कोर्ट के, वो दुरुस्त नहीं है। उसको अदालत ने कहा कि वो दुरुस्त है, वो बात नहीं मानी गई पिटिशनर की। दूसरा ये था कि ये जो कार्रवाई चल रही है, जो नोटिफिकेशन होते रहे, 29 अगस्त को हुआ, फिर 1 सितंबर में हुआ, फिर आखिरी 13 और 13 नवंबर को हुआ, तो उनको उन्होंने कलअदम करार दे दिया कि नहीं, ये नोटिफिकेशन का जो तरीक़ाकार है, जिस अंदाज में ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। और वो तरीक़ाकार जो पिटिशनर की तरफ से, उनके वकील की तरफ से किया गया था कि जी फिर उसमें वफाकी हुकूमत होती है, अदालत होती है और उसके बाद जज होता है। वो ऐसे नहीं है कि एक नोटिफिकेशन वफाकी वजारत कानून जारी कर दे और वो ट्रायल हो जाए, तो उसको कलअदम करार दे दिया। इस तरह जो कार्रवाई अब तक हो चुकी है वो भी कलअदम करार पा गई। और तीसरा इशू था जेल ट्रायल का कि जेल में ट्रायल हो सकता है। अदालत ने यह तस्लीम किया कि जेल में ट्रायल हो सकता है, इन कैमरा प्रोसीडिंग भी हो सकती है, यानी टोटली पिटिशनर की बात को नहीं माना गया। हाँ, अलबत्ता उसके जो तकाज़े हैं कानूनी और आइनी वो पूरे करने होंगे। ऐसे नहीं है कि आप एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कह दें कि ये ट्रायल जेल में होगा। उसके जो आपको बताना होगा कि क्यों होगा जेल में, उसकी वजूहात हैं कि सिक्योरिटी का इशू है, कोई राजदारी का इशू है, कोई जज की सहूलत है, कोई दहशतगर्दी के ऐसे मुल्ज़िमान होते हैं जिनके खिलाफ बाहर मुमकिन नहीं होता। सर, वो कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। इरशाद आरिफ साहब गुफ्तगू कर रहे हैं साइफर के हवाले से, तो फिर आपका भी उस पर राय लेना चाहूँगा। सर, आप जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें ओपन ट्रायल की भी बात है। अदालत ने यह कहा कि जी ये जो जेल में ट्रायल होगा वो भी ओपन होगा। जेल ट्रायल का मतलब ये जो मतलब है वो ये नहीं है कि जी आप वो जेल में बंद कमरे में करके ट्रायल शुरू कर दें, ना उसमें सिवाय वकील के कोई देखने वाला ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, ये नहीं होगा। यानी सो ये जो इंदिरा गांधी के केस का हुआ कि सहाफ़ियों का मौजूदगी भी वहाँ ज़रूरी है ताकि वो बता सकें कि ओपन ट्रायल के, फेयर ट्रायल के और ओपन ट्रायल के तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं।
تو یہ بات اس حد تک یہ مشروط طور پر وہ مانی گئی پٹیشنر کی بات بھی، لیکن حکومت کی بات بھی، وزارت داخلہ کی بات بھی مان لی گئی کہ جی آپ جیل میں ٹرائل کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو ان کیمرہ بھی اس کو قرار دے سکتے ہیں. یعنی لوگ موجود ہوں گے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوگا. اور تیسرا جو ایشو تھا اس کا نوٹیفیکیشن کے حوالے سے جیل ٹرائل، یعنی دو چیزیں جو ہیں وہ مانی گئیں. ایک بات پٹیشنر کی مان لی گئی اور دو باتیں جو ہیں وزارت قانون کی اور وزارت داخلہ کی بھی مان لی گئی کہ جج کا تقرر بھی درست ہے اور جیل ٹرائل بھی ہو سکتا ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد. اب دیکھتے ہیں کہ نئے سرے سے کارروائی ہوگی، فرد جرم لگے گی. اب اس میں ایک اور چیز جو وزارت قانون اور وزارت داخلہ کے لیے موجود ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل میں بھی جا سکتے ہیں. 1 مہینے کی مدت ہے. اگر وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں آیا تو سپریم کورٹ میں راستہ کھلا ہوا ہے اس کے ٹرائل کا، کیونکہ یہ بھی اپیل پر فیصلہ ہے. اصل فیصلہ جو تھا سنگل بینچ کا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے معاملہ. لیکن دیکھیں نا، عدالتیں موجود ہیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں خواہ وہ ادھر کے ہوں یا ادھر کو، جب بھی کوئی فیصلہ آئے تو جناب ججوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، عدالتوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. حق میں آئے تو عزت و تکریم شروع ہو جاتی ہے. بھائی جج نے کسی وقت آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا، کسی وقت آپ کے خلاف آئے گا. یہ عدالتیں ہوں گی تو انہی سے ہی آپ کو انصاف بھی مل سکتا ہے، تحفظ بھی مل سکتا ہے. عدالتوں کو متنازع نہ بنائیں، باقی اپنی لڑائی لڑتے رہیں. تو رانا صاحب موجود ہیں. تو رانا صاحب یہ فرمائیں کہ میاں صاحب کی آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پہلے وہ بلوچستان میں ملاقاتیں کر چکے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتحاد بنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہر جماعت کے ساتھ الگ معاملات آپ کے طے پا رہے ہیں. پی ڈی ایم کا اتحاد ختم ہو گیا. تھینک یو شاہ صاحب. میں جو آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اتحاد تو پی ڈی ایم جب بنی تو اس کا جو تھا وہ ایک مینڈیٹ یا ایک پروگرام تھا، وہ اپوزیشن کا تھا کہ اپوزیشن ہم مل کے کریں اور ایک ایسا شخص جس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے، سلیکٹ کر لیا یا بٹھا دیا گیا، اور وہ اس کا طرز حکمرانی فاشسٹ قسم کی اس کی اپروچ ہے، اور وہ جس طرح وکٹمائزیشن ہو رہی تھی. تو پی ڈی ایم بنی جس سے پیپلز پارٹی الگ رہی، لیکن اس میں اوور آل ایک اپوزیشن کے ساتھ وہ چلتی تھی. تو اب تو میرا حال الیکشن ہے، تو الیکشن میں ہر ایک کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا پروگرام ہے. اس پروگرام پہ چلتے ہوئے انہوں نے بات کرنی ہے، لوگوں کے سامنے لوگوں کے پاس جانا ہے. تو جہاں تک بلوچستان یا اب پارٹی ٹو پارٹی بات ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، بلوچستان میں جے یو آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہاں کافی ان کا ایک بیس ہے، ووٹ بینک ہے، اور اس طرح کے پی کے میں بھی ان کا ہے. جہاں پہ پی ایم ایل این اتنی زیادہ نہیں ہے، جس طرح ایم کے ایم کراچی میں کیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. اتحاد کوئی خدا نخواستہ کسی نے مرج تو نہیں ہونا، نہ ایک سمبل پہ الیکشن ہونا ہے. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم اتحاد کہتے ہیں، لیکن ہوتی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. تو میرا اس قسم کے معاملات ہوں گے، کیونکہ کچھ پارٹیاں اسپیس اتنی نہیں رہی مختلف، جیسا پی ایم ایل این ہے پنجاب میں اسٹرانگ پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، بڑی اسٹرانگ ہے. تو یہاں میں کسی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کرنی بھی پڑی تو میں بھی کوئی پولیٹیکلی کسی کے ساتھ 2-4 جگہوں پہ کر لیں، وہ قیادت کا فیصلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ پہلے اتحاد تھا، اتحاد ٹوٹ گیا. اتحاد جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا تو اتحاد بھی ختم ہو گیا. اچھا رانا صاحب، جو 93 سے میں دیکھ رہا ہوں آپ پارٹی کا حصہ ہیں، ہم باہر سے دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب اور مسلم لیگ نے ہمیشہ الیکشن میں سولو فلائٹ کی ہے. الیکشن سے پہلے کبھی اتحاد نہیں کیا یا کبھی کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی.
البتہ الیکشن کے بعد وہ ہمیشہ قوم پرست جماعتوں کو، مختلف جماعتوں کو حصہ بناتے رہے ہیں اپنی میاں نواز شریف حکومت کا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ضرورت پڑ رہی ہے مسلم لیگ نون کو، میاں نواز شریف صاحب کو اختلاف جماعتوں سے رابطوں کی، انڈرسٹینڈنگ کی اور آپ کے بقول سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون تنہا الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی اور اس کو پنجاب نہ صحیح باقی 3 صوبوں میں کم از کم دوسری جماعتوں کی یا کہنا چاہیے بیساکھیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. نہیں مرشا صاحب، میرا خیال ہے اس طرح نہیں ہے جی کہ آپ خود آپ نے کہہ دیا کہ پنجاب میں ضرورت نہیں ہے آپ کو. جی تو اس وقت جب الیکشن ہوتے تھے تو اس وقت مختلف الیکشن مختلف وقتوں میں جو ہوئے ہیں اس کے ڈائنامکس مختلف تھے، اور کسی میں ہم سمپل میجورٹی سے جیتے، کسی سے ہم اپوزیشن میں چلے گئے، کسی الیکشن میں ہم 2/3 میجورٹی میں چلے گئے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جی تو یہ مختلف، کسی وقت سندھ میں ہمارا بڑا تھا، بہت سارا سپیس تھی ہمارے پاس، انٹیریئر سندھ میں تھی، کراچی میں تھی. یہ ٹائم کے ساتھ چینج جو معاملات ہوتے ہیں تو اس کے پولیٹیکل ارینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ وقت کے مطابق ہوتی ہے. اب بالکل ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیں، زبردست کینڈیڈیٹ ہیں بلوچستان میں، لیکن اگر کسی جگہ ہم بالکل ہی سیٹ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہ ہو یا ویک کینڈیڈیٹ ہو تو بلوچستان میں JUI، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں، جو 16 مہینے گورنمنٹ کی، اور پہلے بھی PDM کے لیول پہ ہم موبلائز کرتے رہے، اپوزیشن کو جلسے کرتے رہے، دھرنے دیتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ طے پانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کمزوری نہ سمجھیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹرینتھ ہے، جس سے فیوچر کی ایک آپ کو شکل نظر آ رہی ہے کہ کل کو جو گورنمنٹ بنے گی، اگرچہ مسلم لیگ نون واضح اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ، اور پھر ان پارٹیوں کو بھی ساتھ ہی لے کے چلیں گے اسمبلی میں بھی. یہ تو جو جن کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈ. اچھا رانا صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات سے پہلے ہی فیصلہ ہونا ہے تو پھر انتخابات کی کیا ضرورت ہے. اب وہ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اپنے حق میں بھی نہیں دیکھ رہے، اسی لیے گلہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کون سا پتہ انہیں شو کروا دیا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو ہدف تنقید بنایا ہوا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے ان میں ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ زرداری صاحب بڑے اچھے پولیٹیکل مینیجر ہیں. نہیں ہے ویسے؟ جی ویسے نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میں نہیں کوئی زیادہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا. چلاکی کو آپ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ادھر چکر چلا دیا، سینٹ میں چکر چلا دیا، سینٹ میں کسی اور طرف چلے گئے، کسی اور طرف چلے گئے. پولیٹیکل مینجمنٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ پازیٹیو سائڈ پہ ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ شاید ان کے کسی بیک آف مائنڈ پہ تھی کہ شاید ہم بڑے کر جائیں گے، کوئی کرتب کر جائیں گے زرداری صاحب پہ باری. تو وہ شاید ان کو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ اب بلاول صاحب اس فرسٹریشن میں ہوں، یا ان کو لگ رہا ہو کہ ہمیں اس میں کوئی شک ہے کہ مسلم لیگ نون اب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان میں، پولیٹیکل جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے. اور پنجاب جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% اس وقت اس کا ہے پاکستان میں، سیٹیں بھی آپ کو پتہ کتنی ہیں. تو اگر جو پنجاب سے جیتا ہے وہی وفاق میں حکومت بناتا ہے. تو اب ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں تو ان کا بالکل کلیئر کٹ یہ سویپ کریں گے. تو میرا اس وجہ سے شاید کراچی کی رانا صاحب قطع کرم آپ، یہ زرداری صاحب اپنی چالاکی یا سمارٹ موو کی وجہ سے ایسا سمجھتے تھے، یا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پہلی باری مل گئی مسلم لیگ نون کو، اب اگلی باری بلاول کی ہے اور پیپلز پارٹی کی ہے؟ دیکھیں جی، میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کی باتیں سنتے تھے اس وقت، یا ان کی سوچ دیکھتے تھے،
تو ہمیں کچھ لگتا تھا کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چکر چلا لوں گا, میاں نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. میاں نواز شریف صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب میاں صاحب واپس آ رہے تھے تو ان کے چہرے پہ یہ کہتے نہیں آئیں گے, 2 دن پہلے بھی کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے, تو خوش تھے. جب وہ آ گیا تو شاید ان کو پریشانی ہوئی کہ اب ہمارے معاملات خراب ہو گئے, جو میری ایک اسیسمنٹ ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک 180 ڈگری پہ یہ چلے گئے اور یکدم انہوں نے مختلف قسم کی 14 مہینے پہ بھی تنقید شروع کر دی. اور جس وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے تھے, ان کے اپنے سینئر جو وزراء تھے شاہ صاحب وہ کہتے تھے کہ اس جیسا پرائم منسٹر ہم نے نہیں دیکھا اپنی پولیٹیکل لائف میں. یہ کہتے تھے, ریکارڈ کی بات ہے, آپ نے بھی سنا ان کے منہ سے, اور تعریفیں کرتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنا عوام کو ایک موقع دینا ہے کہ وہ ان کی امیچورٹی یا پولیٹیکل امیچورٹی یا وہ ان پہ ہنستے ہیں کہ یار یہ آؤٹ آف فرسٹریشن تھوڑے سے بہکے ہوئے ہیں, تو وہ کوئی ووٹ اپنا ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کو نہیں ملے گا. کیونکہ لوگ اس وقت, آپ کو پتا ہے کتنا شعور ہے لوگوں میں, وہ بہت زیادہ جانتے ہیں کہ ہوز ہو, کون کیا ہے, کس طرح اس نے پرفارم کیا ہے, کس طرح. رانا صاحب میرا سوال یہی تھا کہ یہ جو باتیں وہ کرتے تھے اور میاں صاحب کے آنے پہ جو ان کے چہرے اترے, تو کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کس چیز کی کہ بھئی ہماری باری ہے؟ میں نے سوال جو کیا تھا کہ شاید اب نواز ہمارے ساتھ ہمارے آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کو ہوئی, کسی اور کے ساتھ تو ان کو پتا ہو جی, ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ آئندہ آپ وزیر اعظم ہوں گے. اچھا صحیح, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہونے جی, اگر یہ سیٹیں جو وہ کہتے ہیں آج کل کہ ہم جیت کے آئیں گے, ہم 2/3 میجورٹی لیں گے, وزیر اعظم ہر صورت بلاول ہوگا, ان کو پتہ نہیں کدھر سے ان کو مار پڑے گی, کہاں سے ان کو روشنی آئے گی, کہاں سے ان کو چوٹیں لگیں گی. آپ تو اس کا مطلب ہے میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے انہیں پریشانی ہوئی ہے کہ اب گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب نہ آئے تو شاید ہم کوئی کر لیں کچھ نہ کچھ. نہیں, کچھ ان کو وزراء کو تھا کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں 16 مہینے میں, یا جس طرح اسمبلی میں 5 سال چلے ہیں کٹھے اپوزیشن میں, تو پنجاب سے ان سے کوئی ہم حصہ مانگیں گے. کچھ ہمارے ہیں لوگ, جس طرح سینئر لوگ ان کے ہیں نا جی, آپ کو پتہ ہے کہ ادھر ہے, ساؤتھ میں بھی ہے, ادھر بھی ہیں, پنجاب سینٹرل پنجاب میں بھی ہیں, ساری جگہ پہ ہیں. تو میں بھی یہ میرا خیال ہے کیوں اتنا وہ ان کی سوئی پھنس گئی ہے کہ نون لیگ پہ اتنا بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, جس کو بڑا یہ کہتے تھے جی واہ 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 کیا بات ہے. تو اب تو اس سے بھی ہٹ 16 مہینے کی جو تھا اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں, وہ ملبہ آپ پہ ڈال رہے ہیں. اچھا, ایک تو رانا صاحب یہ ایک تو ہوا آپ کا ایم کیو ایم سے, باب پارٹی سے, یہ جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اتحاد. ایک جو اعتراض آپ کی جماعت پر ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 93 سے مسلسل یہ لوٹا گردی, لوٹا سازی اس کے خلاف ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو سخت کیا گیا میاں صاحب کے دور میں, حوصلہ شکنی کی گئی. ہمیشہ میاں صاحب کہتے رہے کہ جی یہ لوٹے جو ہیں فصلی بٹیرے یہ سیاست کو بڑا گندا کرتے ہیں, پارٹیوں کو کمزور کرتے ہیں, جمہوریت کو. لیکن اب آپ قبول کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے جو لوگ بے وفائی کر چکے تھے ان کو بھی قبول کر رہے ہیں, جو دوسری جماعتوں کے لوٹے ہیں ان کو بھی قبول کر رہے ہیں. تو اس سے جمہوریت کمزور نہیں ہوگی, سیاسی جماعتیں کمزور نہیں ہوگی, الیکٹیبلز پھر طاقتور ہو جائیں گے. دیکھیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ انلیس کہ ہمارا ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے یا ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ نہ ہو جائے اور ووٹر ہمارا جو ہے وہ اس میں اتنا شعور نہ آ جائے کہ وہ بھی اپنا فیصلہ کرتے وقت الیکٹیبلز اور نظریات کو مد نظر رکھے, اصول کو مد نظر رکھے کہ لیکن اب پارلیمانی سسٹم ہے, پارلیمانی سسٹم میں اگر آپ کا مینیفیسٹو ہے جو کہ ایک آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے لوگوں کو
मुश्किलात से निकालूं, महंगाई से निकालूं, उनकी ज़िंदगी में आसानी लाऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर दूं, बिजली सस्ती करूं, या जो भी आपका प्रोग्राम है, जो विजन है आपका, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, तो उसके लिए आपको असेंबली में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेजॉरिटी चाहिए। तो सर फिर तब क्यों एतराज़ किया जाता था जब जहाज भर भर के लाया जाता था? सिस्टम को ठीक करना किसका काम है? आप मलबा डालेंगे अवाम पे, अवाम कहेंगे हमें हुक्मरान ऐसे मिलते हैं, तो फिर यहाँ पे बीच वाला कौन आएगा जो सिस्टम को ठीक कर सकेगा? नहीं, मेरा ख्याल है हम जो बात करते हैं वो एक बहुत असूल की करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा इसका झंडा बुलंद किया कि लोटाक्रेसी ठीक नहीं है, टर्न कोड ठीक नहीं है, बिल्कुल एक सीधा सीधा सियासत साफ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन सियासत साफ सुथरी करना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का काम तो नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को आप 2017 में इस तरह निकालेंगे कामा पे, उनको दीवार के साथ, जिस तरह शहबाज साहब ने कहा कि नहीं दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, दीवार में चुन दिया है इमरान खान ने, तो जितनी फोर्सेस थी बेंट अपॉन के ये सिस्टम जो है, जो इस वक्त है सिलसिला चल रहा, उस तरह का अगर हो जाएगा तो आप देखिए आपने काम करना है, आपने आगे बढ़ना है। तो सर इरशाद साहब सवाल करेंगे आपसे, लेकिन फिर बात वही आती है कि मियाँ साहब का काम नहीं है मुस्बत पैराए के अंदर सियासत करना, बाकियों का भी काम है। अब मियाँ साहब फिर थक हार के खान साहब के नक्शे कदम पे चल पड़े? नहीं, देखिए मेरी बात सुने आप, मेरे ख्याल है थोड़ा सा इस तरह ना करें, कोई कंपैरिजन तो नहीं है ना इमरान खान का, खुदा का खौफ करें। मियाँ साहब का देखें, जो लोग वापस आ रहे हैं, एक तो वो PMLN में किसी न किसी शक्ल में रहे हुए हैं, जैसा बलोचिस्तान की आपने मिसाल दी, उनको उठा के देखें तो आपको समझ जाम कमाल साहब कौन है, जो उनकी कैबिनेट में वजीर थे, पेट्रोलियम के स्टेट मिनिस्टर थे, आपको याद होगा। तो सो ऑन मैं नाम ले सकता हूँ। इस तरह अगर आप किसी और जगह पे जाएंगे, कराची में जाएंगे, तो आपको वो लोग मिलेंगे जो PMLN के साथ किसी न किसी सिलसिले में रहे हैं, और उनका साथ जब होता है वो चले गए, किसी प्रेशर में चले गए। जो 18 में इलेक्टेबल्स लेके गए, उठाए गए, बल्कि हमारे टिकट और लोगों से छुड़वाए गए, टिकट दिए हुए थे, चल रहा था काम इलेक्शन में, तो उन्होंने बहुत लोग ऐसे जिन्होंने वो कहते हैं सुट देता, टिकट ही सुट देता। तो कहने का मकसद है कि ये चीजें थी, अब उस प्रेशर को ही आपने देखना है। जिस तरह आज कोई मुस्लिम लोग कहते हैं जी ये काम तो प्रेशर में किया जा रहा है, लेकिन अंदर से तो दिल उनका हमारे साथ ही है, दिमाग हमारे साथ है। तो ये एक पॉलिटिकल जो इस वक्त ग्राउंड बनी हुई है, उसमें मियाँ साहब एक लीडर है, स्टेट्समैन है, उन्होंने मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना है, वो ज्यादा जरूरी है। टारगेट वो है, मिशन वो है, ना कि इस चीज में हम फंस जाएं कि जी बिल्कुल ही जिस तरह आप कहते हैं। राणा साहब, जो इनका सवाल था वो ये था कि ये लोग जो थोड़ा सा प्रेशर पड़ा वो छोड़ के चले गए। जाम कमाल ने तो आपकी हुकूमत गिरा दी, वहाँ बलूचिस्तान में बनी बनाई मजबूत हुकूमत चल रही थी। एक कल को थोड़ा सा प्रेशर आएगा, फिर ये छोड़ के चले जाएंगे, और जमहूरियत तो फिर ऐसी डामाडोल ही रहेगी। लेकिन इट विल टेक, मेरे हाल है, मैं जो कहता हूँ, ये अगर ना स्मूथ चलता रहे काम, रियाज साहब, अच्छा, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इट विल टेक 15 to 20 years। अच्छा, एक साफ सुथरे इलेक्शन 3-4 हो जाएं और टर्म पूरी करें, अपनी हुकूमतें टर्म पूरी करें, और उसके बाद देखें किस तरह चीजें बेहतर होती हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर इस तरह ही होता रहेगा कि ये चलता रहेगा, तो यकीनी तौर पे इसी जगह सियासत करनी है हमने, इसी जगह आपने तबसरे करने हैं, इसी तरह निज़ाम चलना है, तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट हो के सबको मिल के तो इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। हमने 2018 में करके दिखाया कि 2018 में इरशाद साहब जो धांधली तारीख में इस तरह नहीं हुई, दुनिया में किसी जगह नहीं होगी। लेकिन हम असेंबली में जाके मौलाना साहब कहते थे, फजल रहमान साहब, कि आप रिजाइन कर दें, आप बाइकआउट करें। हमने ओथ लिए और इमरान खान कहा कि हम आपके साथ हैं, जिस तरह भी आप आ गए, जिस तरह बैठा दिया गया है चेयर पे आपको प्राइम मिनिस्टर की, तो हम आपके साथ हैं, पूरा तावन करेंगे, आप आगे बढ़े और अच्छा काम करें। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल, ये पंजाब में जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है,
یہ آپ کی حریف ہے یا حلیف ہوگی؟ دیکھیے وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے ان کی، اور پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو وہاں شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں اور ہر صورت لڑنے ہیں. وہ تو وہ لوگ ہیں جو اسی طرح ہی ہیں جو کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں، اور وہ الیکشن لڑتے ہیں. اس دفعہ بھی انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑنے ہیں، مقابلے میں الیکشن لڑنے ہیں. چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس حکمت عملی کے تحت نکلے ہیں اور لوگوں کی شمولیت ہو رہی ہے اس میں کامیاب رہیں. بصورت دیگر ہر کوئی رانا تنویر حسین نہیں ہے کہ 30 سال یا 40 سال ایک ہی پارٹی کے اندر سیاست کرتا رہے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے. دیگر سیاسی امور کے اوپر بات کی جائے گی ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آپ جس طریقے سے رانا تنویر حسین صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اور وہ ماڈل بتا رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاست کی طرز کیا ہے اور ہمیں کیا اڈاپٹ کرنا ہے، عوام کی سائیکی کیا ہے اور اسی کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نیا طریقہ تو متعارف نہیں کروا سکتے. اب اس کے اوپر کیا رائے بنتی ہے یا پاکستان کے اندر طرز سیاست کس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ الیکٹیبلز جنہیں کہا جاتا ہے اور ایک خاص اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کیا یہ واقعی پاکستانی سیاست کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں؟ کیا چند اشخاص جو ہیں وہ پورے ملک کی سیاست کا رخ تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. کیا سمجھتے ہیں ارشاد صاحب جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے رانا صاحب، پاکستان کے اندر کیا اگر اچھی سیاست نہیں ہو سکتی تو آپ کو منفی ہی اڈاپٹ کرنا پڑے گی؟ نہیں، یہ خیر منفی تو نہیں ہے. اصل جو پرابلم ہے الیکٹیبلز کا کسی پارٹی میں ہونا، مضبوط کینڈیڈیٹ کا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ وہ الیکٹیبلز اپنی سیٹ کو، اپنی نشست کو استعمال کرتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے، قربان کرتے ہیں پارٹی کے منشور کو، قربان کرتے ہیں عوامی مفاد کو، قربان کرتے ہیں جمہوریت کو، کہ جب ان کو ضرورت محسوس ہو، یعنی ان کی وفاداری جو ہے وہ نہ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، نہ پارٹی کے منشور کے ساتھ ہوتی ہے، نہ حلقے کے عوام کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتی ہے. ان کو ہلکا سا لالچ ملے وہ وفاداری تبدیل کر دیتے ہیں، ان پر تھوڑا سا دباؤ آئے وہ آرام سے پارٹی چینج کر لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سیاستدان بدنام ہوتا ہے، لوگوں میں اب گالی بن چکی ہے نا سیاست، اور انہی لوگوں کی وجہ سے بن چکی ہے نا کہ یہ ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، ان کا دین ایمان نہیں ہے. اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کبھی سیاسی پارٹی کوئی مضبوط سیاسی پارٹی بن ہی نہیں سکتی. کمزور سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں اور کمزور سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے. تو یہ نقصان ہے. ادروائز اگر وہ وفادار ہوں یا وہ ایماندار ہوں یا اپنے منشور کے ساتھ، پارٹی منشور کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ مخلص ہوں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. وہ 10 دفعہ ایک بندہ الیکٹ ہو، کسی کو کیا اعتراض ہو؟ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق وزیر داخلہ پنجاب، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہاشم ڈوگر صاحب. ہاشم ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہاشم ڈوگر صاحب، بات چیت ہو رہی ہے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے. ایک تو الیکٹیبلز کی سیاست، پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز پہ اپنے دروازے بند کیے اور اب آ کے کچھ تھرڈ پارٹی سرویز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھولے جانے چاہیے. انہوں نے ہاتھ بڑھایا. اب کچھ لوگوں نے ادھر شمولیت اختیار کر لی اور بہت سارے افراد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. ابتدائی طور پہ یہ تاثر آتا تھا کہ ایک ذیلی جماعت آپ پی ٹی آئی کی نہیں ہے بلکہ پی ایم ایل این کی ہے. جب آپ لوگوں کے ہی 2 افراد جو ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ رہے، تو اب کی بار آنے والے دنوں کے اندر اگر آئی پی پی اتحاد کرتی ہے تو کس سے کرنے کے امکانات ہیں، اور اگر انفرادی طور پہ اترتی ہے تو پنجاب کے علاوہ مضبوطی آپ کی کہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہ ایک یہ جو بات کا ذکر ہوتا ہے بار بار کہ 2 افراد جو ہمارے تھے تو وہ اس کیبنٹ کا حصہ تھے، وہ سینیریو اور پوسٹ 9 مئی سینیریو بالکل مختلف ہے. صحیح. اس وقت تو چند لوگ چھوڑ کے گئے اور کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو وہ جوائن کر سکتے تھے.
9 مئی کے بعد ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہم جیسے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ مشکل سمجھا کہ اب اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم پالیٹکس نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہم سارے لائک مائنڈڈ تھے اور ایک جماعت کا ہم حصہ رہے ہیں، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 12 سال۔ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ہم نئے نہیں ہیں اور وہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، اسی طرح علیم خان صاحب ہمارے سابقہ لیڈر ہیں، ابھی بھی لیڈر ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل تھا کہ ہم لوگ ایک علیحدہ جماعت فارم کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم منشور کے لحاظ سے تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں نے جو خاص طور پہ کارکردگی دکھائی ہے آخری 16 ماہ، وہ تو باعث شرم ہے، اور اس کی بیس پہ تو کسی سے ووٹ مانگنا ویسے بھی نہیں چاہیے آپ کو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک علیحدہ جماعت کے طور پہ پرفارم کریں گے اور بہتر سے بہتر انشاءاللہ پرفارم کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب پہلا کنونشن ہوا تو وہ چاروں صوبوں سے لوگ شریک تھے، اور پنجاب سے بھی اور کے پی کے، بلوچستان۔ بعد میں یہ ہوا کہ صرف آپ پنجاب تک محدود رہے، اور جنوبی پنجاب سے سب سے زیادہ توقعات تھیں کیونکہ ترین صاحب کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، لیکن آپ اب سینٹرل پنجاب یا شمالی پنجاب کے ہی زیادہ تر لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب آئے تو وہ پھر اب جیل چلے گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کون سی پارٹی میں ہیں۔ علی زیدی صاحب بالکل خاموش ہیں۔ کے پی کے میں وہ جناب خٹک صاحب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ آپ محدود کیوں ہو گئے بجائے پھیلنے کے؟ اس کے اندر اگر کے پی کے میں ایک علیحدہ جماعت نہ فارم ہوتی تو پھر شاید یہ جو آپ کی جو آبزرویشن ہے یہ بالکل جائز ہے۔ اگر وہاں پہ خٹک صاحب علیحدہ جماعت نہ فارم کرتے تو شاید آج ہم کے پی میں بھی اچھی خاصی تعداد سے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے۔ اب چونکہ وہاں پہ علیحدہ جماعت فارم ہو گئی تو یہ بات بھی درست ہے کہ ابھی تک تاثر یہی ہے کہ ہم پنجاب کے اندر ہی زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ٹو بی ویری آنیسٹ بات بھی یہ ٹھیک ہے، ہم لوگ فوکس بھی پنجاب کو کر رہے ہیں۔ ایک بالکل ایک نئی جماعت ہے جس کو ابھی مارز وجود میں آئے کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے، تو اس کے لیے ایک دم پورے پاکستان کے اندر اپنا دائرہ کار بنانا، وہاں سے کینڈیڈیٹس لینا ایک مشکل عمل ہے۔ ایک یہ الیکشن ہوگا، اس کے بعد کوئی الیکشنز ہوں گے، آہستہ آہستہ ہماری یہ پرفارمنس دیکھ کے انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ چند لوگ اور بھی آئیں گے۔ باقی جہاں تک رہی ساؤتھ پنجاب کی بات، تو میرے علم میں ہے ہماری میٹنگز جاری ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا گروپ ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہا ہے اگلے چند دنوں میں۔ اچھا، یہ جو ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تھا، اس کے لوگ آپ کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی میں آئے تھے، اس کے بعد وہ ظاہر بات ہے خسرو بختیار صاحب اور دوسرے لوگ الگ ہو گئے تحریک انصاف سے، تو اب مسلم لیگ نون یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ تو اب اس کا حصہ ہیں، بلکہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم 40 جو سیٹیں ہیں وہ تو ساؤتھ سے لے لیں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو گروپ آ رہا ہے یہ وہی گروپ ہے خسرو بختیار صاحب والا یا اور لوگ ہیں؟ دیکھیے میں ابھی اس وقت نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر وہ یہ کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ہے، اچھا، اور ہماری ان سے بات چیت جاری ہے، مگر ہے ایک بڑا گروپ ہے جس کے اندر اچھی خاصی تعداد میں ایکس ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز شامل ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر ہماری انشاءاللہ تعالی جو ایک اوور آل جو مجموعی ہماری پوزیشن ہے وہ پنجاب میں اور بہتر ہوگی۔ باقی صوبوں میں یس اٹ ول ٹیک ٹائم، اگر سندھ کی بات کرتے ہیں، یہ کے پی کے کی بات کرتے ہیں، ہمارا زیادہ پرفارمنس انشاءاللہ پنجاب میں نظر آئے گی۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کا کیا ہوا؟ وہ شریک ہوتے رہے میٹنگز میں، کھانوں میں، اس کے بعد اس کنونشن میں بھی شریک تھے، اس کے بعد اچانک وہ خاموش ہو گئے اور پھر پکڑے گئے، تو آپ نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی ان کو؟ نہیں ارشاد عارف بھائی، بات ایسے ہے کہ وہ جس دن یہ جماعت پہلا اس کا ایک لانچنگ سیریمنی تھی جی، تو اس میں فواد چودھری صاحب شامل ہوئے تھے، جی، اور بدقسمتی سے انہوں نے اپنا ایک وہ منہ پہ ہاتھ رکھا اور طرح طرح کی ایسی حرکات کی کہ وہ جو ہے وہ الٹا ایک باعث شرمندگی ان کے لیے بھی بن گیا اور ہماری پارٹی کے لیے بھی بن گیا۔ اچھا بھئی اگر آپ نے آنا ہے، ہم نے اللہ معاف کرے کون سا بی جے پی جوائن کر دی ہے، ایک ملک کی ایک جماعت ہے، ایک جماعت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اور ہم اس وقت علیحدہ نہیں ہو رہے کہ جب ہم نے بلے کے نشان پہ اگر ہم نے ووٹ لیے اور ہم کامیاب ہو کے جائیں، وہ ایک بالکل میں اس کو غلط فعل سمجھتا ہوں، مگر آج تو ہماری مرضی ہے، ہم جس مرضی جماعت میں
ہم شامل ہونا چاہیں اور اس جماعت کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں لیتی ہے یا نہیں لیتی. ٹھیک ہے. تو یہ تو بڑا ایک امبیرسنگ سچویشن کریٹ کی تھی فواد چودھری صاحب نے. اچھا. اس کے بعد وہ کبھی بھی ہماری جماعت کا حصہ نہیں رہے. اچھا. اور ایون کے اریسٹ ہونے سے چند دن پہلے میرے سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کا خیال یہ تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. اچھا. تو اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بہرحال اب اس کے آگے اریسٹ ہونا اور یہ وہ بہرحال وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری جماعت کا حصہ ہے اس وقت. نہیں، اب جب آپ سے ملاقات ہوئی تو وجہ کیا بتا رہے تھے؟ کیوں آپ کے ساتھ وہ نہیں چلنا چاہتے تھے؟ یا اس دن جو انہوں نے حرکات کی، ظاہر ہے آپ دوستوں نے پوچھا تو ہوگا کہ فواد صاحب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، انہوں نے کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں تھا. دیکھیں اب آپ مجھے اگر کہیں کہ آپ جی کسی بھی اور جماعت میں جائیں تو شاید میرے لیے مشکل ہوگا. صحیح. اور مجھے تو استحکام پاکستان بڑی ساری چیزوں میں بہتر اس لیے لگی کہ ہم لائک مائنڈڈ تھے، ہم سارے ایک ٹیم کا حصہ تھے اور ہم انشاءاللہ منشور بھی وہی ہمارا ایک بہتر منشور ہم لے کے آئے. جی. تو بٹ ہی واز ناٹ کمفرٹیبل. وہ شاید ان کو پسند نہیں تھا یا شاید وہ جو بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اس سے ہی واز افریڈ اے بٹ. آئی ڈونٹ نو وٹ ور دی ریزنز. نہ انہوں نے مجھے اتنا کو کیا، وہ کوئی انکلینیشن شو کر رہے تھے کہ میں آزاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. نہیں تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال بنتا ہے کہ اگر وہ پہلی ملاقات پہ ہی پہلی بار ہی آ کے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے انہیں فورس کیا تھا کہ وہ آئیں اور آ کے شمولیت اختیار کریں؟ کیونکہ اگر تو وہ ابتدائی طور پہ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاثر ایسا گیا کہ جس سے دونوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو فورس آپ کی طرف سے کس نے کیا تھا؟ میں اس وقت اس جماعت کا حصہ نہیں تھا. یہ تو میرے سے کافی عرصہ پہلے، میں اس کے تقریباً 2 ماہ کے بعد میں اس جماعت میں آیا ہوں. اور اس وقت مجھے نہیں پتا کیا عوامل تھے، کس نے ان کو فورس کیا اور یہ کیوں وہاں پہ گئے. بہرحال اگر انہوں نے جانا تھا تو یہ گریسفلی وہاں پہ جاتے یا ریگریٹ کرتے کہ میں نے نہیں حصہ بننا. وہ دیٹ واز اے ویری بیڈ. جب میں بھی بعد میں اس کے امیجز دیکھتا ہوں تو وہ ایون ہماری جماعت کے لیے ایک بڑا امبیرسنگ صورت. ایک اچھا تاثر نہیں، ایک برا تاثر گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ڈوگر صاحب. بریک لینے کے بعد واپس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ایک نئی پارٹی بن رہی ہے وہ پارٹی کی مضبوطی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، ہاشم ڈوگر صاحب آپ تذکرہ کر رہے تھے. ظاہری بات ہے کہ جب ایک گھر کا میزبان جو ہے آپ اس کے گھر میں جائیں اور آپ وہاں پہ حقارت کی نظر سے انہیں دیکھیں یا خود نقاہت کا اظہار کریں اور کچھ اس طرح کے عوامل آپ کریں جس سے دوسروں کو بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ غلط ہے. لیکن کچھ باتیں، کچھ سوالات سوشل میڈیا کے اوپر بھی گردش کرتے ہیں کہ یہ فاروق حبیب صاحب، سردار آصف نقوی صاحب، علی نواز اعوان صاحب، صداقت عباسی صاحب، یہ لوگ گھروں سے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر کچھ دن بعد پارٹی آفس میں نمودار ہوتے ہیں اور شرکت کا اعلان کرتے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاید انہیں کھانے کی دعوت پہ بلاتے ہیں اور تب تک نہیں اٹھنے دیتے جب تک پرانے ساتھیوں کی حمایت کا اعلان نہ کر دیا جائے، اور 15 دن ان کو رکھتے ہیں، پابند رکھتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہی لوگ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے کسی نے فورس نہیں کیا، کوئی ایسا میرے پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. میں اپنی خوشی کے ساتھ، کیونکہ میرے پاس 2 چوائسز تھیں کہ یا تو میں سیاست ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں. جہاں تک پی ٹی آئی کا تو مجھے معذرت کے ساتھ اب سکوپ نہیں نظر آتا کہ جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو ساری کی ساری قیادت ایک یا تتر بتر ہوگی یا وہ جیلوں میں ہے. تو ہم تو دیہاتی حلقوں کے لوگ ہیں، ہم نے تو سیاست کرنی ہے. الیکشن جیتے نہ جیتے وہ ایک بالکل ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. تو مجھے تو اس کے لیے پلیٹ فارم یہی بہتر نظر آیا کہ میں اپنے پرانے کولیگز کے ساتھ چلا جاؤں. اب اس پہ زیادہ تو بہتر روشنی فاروق حبیب صاحب ڈال سکتے ہیں. ویسے اتفاق کی بات ہے وہ بھی مجھے ملے اور انہوں نے خود مرضی کے ساتھ ہماری پارٹی کو جوائن کیا. آپ کے سامنے ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں نے نہیں جوائن کیا کسی کو. عثمان ڈار صاحب کی آپ دیکھ لیں، پھر جو ایم این اے تھے عباسی صاحب اسلام آباد والے، مری والے، صداقت علی عباسی صاحب، انہوں نے بھی کوئی جماعت نہیں جوائن کی. انہوں نے کہا جی ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے دونوں طرف کی مثالیں موجود ہیں. جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ہم ہی ان کو زیادہ سوٹیبل اس لیے ہیں کہ وی آر ایکس کولیگز.
تو اب مجھے نہیں پتا وہ کسی اور جماعت میں جائیں وہاں پہ ان کو سپیس بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو ایک نیچرل ہماری ایک فارمیشن ہے آفٹر ایفیکٹس آف 9th of May. تو یہ بالکل غلط ہے. یا تو آصف نقوی صاحب آئیں ٹی وی پہ بتائیں کہ جی مجھے زبردستی نہیں ہے, اور اگر کوئی نئی سیاست کرنا چاہتا ہو تو وہ آپشن موجود ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ ایک پارٹی نئی پارٹی ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے, ظاہر ہے اس کے اہم آبجیکٹ تو اقتدار ہی ہوتا ہے ہر سیاسی پارٹی کا. پنجاب میں آپ مسلم لیگ نون کے حریف کے طور پر اتریں گے, حلیف کے طور پر اتریں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار جناب علیم خان صاحب ہیں یا کوئی اور ہے, یا بعد میں یہ فیصلہ ہوگا؟ ایک تو ہم فی الحال ہماری پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی الیکشنز لڑیں اینڈ لیونگ اسائڈ دی ریزلٹس. اوبویسلی ہر جماعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جیتے الیکشن, گورنمنٹ فارم کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی کے طور پہ الیکشن لڑیں اور انشاءاللہ ہم بہتر پرفارم کریں گے. ایسا نہیں ہے اگر ہماری پارٹی نہیں ہے تو کم از کم ہمارے لوگ نئے نہیں ہیں, یہ سارے 3 4 نسلوں سے. اور آپ نے زیادہ نوٹس بھی کیا ہوگا کہ ہمارے ساتھ زیادہ رورل ایریاز کے لوگ شامل ہوئے ہیں, اربن ایریاز سے بہت کم لوگ شامل ہوئے ہیں. تو سر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں اترنا ہے یا پارٹی ٹکٹ پہ اترنا ہے؟ وہ تو پھر انفرادی ہو جائے گا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑے گی, کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوگی. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ابھی تک میں بالکل یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی سو فار ہم نے اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. اوبویسلی یہ میرے اکیلے کا ڈیسیژن ہے بھی نہیں, اس میں ہماری لیڈرشپ اور ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی انشاءاللہ مکمل جمہوری طریقے سے ہم اس کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے, پروز اینڈ کونس دیکھیں گے, اور اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرے گی. میکسیمم لوگوں کا ارادہ تو نہیں ہے مگر اوبویسلی جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی اس پہ انشاءاللہ سارے ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے جہاں تک ایک سوال پوچھا تھا ارشاد بھائی نے کہ وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج اس وقت استحکام پاکستان کی طرف سے علیم خان ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے انشاءاللہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے ایک سروے ہے, اس سروے میں پنجاب کی پارٹیز جو ہیں ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا گیا. پاکستان تحریک انصاف 41% پہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون 36% پہ ہے. اب آپ کی پارٹی کے اندر ہم خیال لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہی علیحدہ ہو کے جڑے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ ووٹ کیا پی ٹی آئی والا ہی اکٹھا کریں گے, الیکٹیبلز والا ہی اکٹھا کریں گے, یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بھی آپ کو پڑے گا؟ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نون لیگ کا ووٹ بھی پڑے گا, کیپنگ ان ویو دیئر پرفارمنس آف لاسٹ 16 months. یہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ان کو لیتے ہوئے اور دینے والوں کو دیتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ہمارے حلقوں میں, اب مجھے کم از کم 7 سال ہو گئے ہیں کہ میں آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں سیاست میں آیا, تو ہماری فیملی ہم 2013 سے پی ٹی آئی کا الیکشن بھی لڑا تھا میرے بڑے بھائی نے, اور ہم وابستہ ہیں. تو اوبویسلی جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے ہمارا ایک ڈائریکٹ تعلق بھی تو ہے نا. سارے تعلقات ہمارے عمران خان کی وجہ سے تو نہیں ہے. ہم نے کچھ لوگوں کے ساتھ کو اچھا کیا ہوگا, کسی کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کا ووٹ بھی لیں گے اور ہم باقی جماعتوں کا ووٹ بھی لیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں, یہ پی ٹی آئی کا ذکر ہوا کہ جو صورتحال 9 مئی کے بعد ہوئی, آپ اپنے طور پر کیا سمجھتے ہیں جب اینالائز کرتے ہیں کہ اب اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے پائے گی قانونی طور پر, سیاسی طور پر, اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہوں گے اس قابل کہ وہ الیکشن خود بھی لڑ سکے اور ان کے ساتھی بھی لڑ سکے؟ چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, لوگ کر جاتے ہیں تھوڑی سی لائن کراس جب وہ ایسی ٹاک شوز میں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین اور قانون کو سختی سے فالو کرنا چاہیے. میں ہرگز اس پہ کمنٹ کرنا نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ عدالت کا معاملہ ہے. اگر نہیں ہوتی تو سینیریو اگر سزا ہو جاتی ہے تو سینیریو بہت مختلف ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس, اب میرے ضلع میں کل پرسوں سردار آصف نقوی صاحب آئے, آج ہمارے ایک اور ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ مصطفیٰ آباد سے آ گئے. تقریباً ساری کی ساری جو لیڈرشپ ہے یا جو ایم پی اے ایم این اے لیول کے جو لوگ ہیں وہ تو سارے چھوڑ گئے آلموسٹ, یا نہیں چھوڑے تو وہ بھاگے میں, ان کے اوپر کیسز ہیں. جب وہ آئیں گے اپنے کیسز کا سامنا ہی نہیں کریں گے تو الیکشن کیسے لڑیں گے؟
تو یہ بڑی ٹرکی سچویشن ہے، اور ہرگز یہ ایسا تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جی کھمبے کو بھی ٹکٹ ملے گا تو وہ کھمبا جیت جائے گا. اس کھمبے کے اندر کرنٹ آنا چاہیے، بجلی ہوگی تو وہ کھمبا کارآمد ہوگا. تو وہ جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے لیے خاصی محنت درکار ہوتی ہے، ٹیمز ہوتی ہیں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں. اس کو ایک اچھا لفظ تو نہیں سمجھا جاتا، مگر آبویسلی الیکٹیبلز کی ایک اپنی ہوتی ہے ڈومین، جس میں ان کی ہر یونین کونسل میں، ہر گاؤں میں ان کی ٹیم ہے. الیکشن کا دن مینیج کرنا، الیکشن سے پہلے مینیج کرنا. اس میں آ کے پھر تحریک انصاف کو اگر وہ لڑتے ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹس آتے ہیں اور بالکل ہی غیر معروف ہوں گے تو پھر ان کو آبویسلی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اچھا ڈوگر صاحب، اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے جو نام سامنے آئے تھے، فاروق حبیب صاحب، یہ اس طرح بیشتر نام ہیں جو پہلی بار کھڑے ہوئے، وہ لڑے اور جیت گئے. بینر کیا تھا؟ پی ٹی آئی کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو میدان میں اٹھا رہے ہیں تو وہ آپ کی آئی پی پی کی فلیگ اس کو جتوائے گا یا انفرادی حیثیت اس کو جتوائے گی؟ اگر آپ فرق حبیب صاحب کی مثال لیتے ہیں تو وہ تو سیاست میں ان کو آئے ہوئے کم از کم 20 سال ہو گئے. وہ تو نوجوانی میں جب طالب علم تھے اس وقت سے وہ محنت کر رہے ہیں. 2018 کے الیکشنز میں بھی ہرگز ایسی صورتحال نہیں تھی کہ جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا وہ جیت گیا. میرا قصور میں جو حلقہ ہے، میرے رائٹ لیفٹ 12 حلقے تو میرے بالکل رائٹ پہ اور لیفٹ پہ 12 حلقے تو نون لیگ جیتی تھی. اگر اتنی آپ پاپولیرٹی آپ سمجھتے ہیں تو وہ 12 میں سے اور 2-4 ہمارے کینڈیڈیٹس کیوں نہیں جیتے؟ تو اس لیے پرسن ٹو پرسن، ایریا ٹو ایریا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اور کل کو ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اپنی وابستگی رکھی عوام کے ساتھ اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوئے، وہ آبویسلی ووٹ لیں گے. اب کیا کتنے لیتے ہیں یہ تو کل کو کون کتنے ووٹ لیتا ہے، علاقائی شخصیاتی اور نظریاتی فرق ہر جگہ پہ ویری کرتا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر ووٹ ڈالیں گے. بہت شکریہ ہاشم ڈوگر صاحب اس وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مجھے اور ارشاد احمد عارف صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.